बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो क्या हाल है आप बच्चों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सब बच्चे जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सुना अल फजल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां जाकर बच्चों के अल फजल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले शुमारे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ शामिल हैं कामरान ताहिर। तो चलें उनसे पूछते हैं कि पिछला शुमारा किस बारे में था? सफाई के बारे में। जी बिल्कुल, हमने सफाई से मुतल्लिक इक़्तिबासात पढ़े थे, अहम मालूमात हासिल की थी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ी थी। इस बार बच्चों का अल-फजल किस बारे में है? जी, तो प्यारे बच्चों, आज के शुमारे का उन्वान है नर्म और पाक ज़बान का इस्तेमाल, और ये एक बुनियादी खुल्क है जिसको इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि हम आज के शुमारे में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान का आंगन में दादी जान ने सुनाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का किस्सा। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला के मुतल्लिक शामिल हैं अहम मालूमात। ज़हनी आजमाइश में है रास्ता तलाश करें, पहेलियाँ, दिलचस्प सवालात, कसौटी और बैतबाजी। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने का निसाब और बहुत कुछ। तो चलें शुरू करते हैं आज का शुमारा। आज है इतवार 12 मई 2024 और ये अल-फज़ल की जिल्द नंबर 2 है और शुमारा नंबर 10। 12 कितने होते हैं? 12 यानी 12। आज का शुमारा चूंकि नर्म ज़बान के मुतल्लिक है, इसीलिए आज का सवाल भी इसी हवाले से है कि नर्म और पाक ज़बान का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। जी, सबसे पहले नूर आप बताइए कि हमें नर्म ज़बान क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? नरम ज़ुबान इस्तेमाल करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं और गुस्सा दूर होता है। जी, बिल्कुल। इससे फिर मोहब्बत और प्यार जो है वो बढ़ता है, और अगर हम नर्म ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर उससे जो है हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी और दिल जो है वो दूर हो जाते हैं। अब बताएँ कि सबसे पहले क्या आता है हमारे शुमारे में? अल्लाह मियाँ का खत। जी, अल्लाह मियाँ का ख़त। तो अल्लाह मियाँ का ख़त क्या है या अल्लाह मियाँ का ख़त किसे कहते हैं? कुरान मजीद को। जी, बिल्कुल, कुरान करीम को, यानी हमारी सबसे प्यारी और मुक़द्दस किताब। और कुरान करीम कैसे शुरू करते हैं? औज़ु बिल्लाह से। जी, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से। चलें शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्सिद फ़ी मशरिक़ वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सूरत लुक़मान आयत नंबर 20। इस आयत का तर्जुमा है कि अपनी रफ्तार में म्याना रवी इख्तियार कर और आवाज को धीमा रखा कर, क्योंकि आवाजों में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज है, जो कि बहुत ऊंची होती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह मियाँ ने हमें इस आयत में जो पैगाम दिया है वो ये है कि जब आप चलें तो बहुत भाग कर या बहुत ही आहिस्ता रफ्तार से ना चलें कि आपको देख कर लगे कि आप बहुत लेजी हैं और सुस्त हैं, बल्कि दरमियानी रफ्तार के साथ चलें। इवन जब आप नमाज के लिए घर से निकलें और आप लेट हों, तब भी अपने वकार के साथ दरमियानी चाल के साथ चलें। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने जो इस आयत में बताई है वो ये है कि बहुत ऊंची आवाज से बात करना भी नहीं चाहिए और चीख कर या चिल्ला कर भी बात नहीं करनी चाहिए। और एक दूसरे को जो आवाज है अगर वो देना चाहें तो चीख कर नहीं बल्कि धीमी आवाज से दें। गधे की मिसाल दी गई है इस आयत में, तो गधा जो है वो जब चीख चीख कर आवाजें निकालता है तो हमें उसकी आवाज तो अच्छी नहीं लगती ना, तो इसलिए हमेशा धीमी आवाज में शाइस्तगी के साथ बात करनी चाहिए। शाइस्तगी से बात करना क्या होता है? शाइस्तगी कहते हैं कि निहायत वक़ार के साथ और प्यार से और अच्छी ज़बान से जो अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हुए जो बात की जाए।
जी, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? मुझे पता है, इसके बाद आता है हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बिल्कुल, हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस शुमारे की हदीस। तो चलें देखते हैं कि आज की हदीस क्या है। लेकिन इससे पहले फारिस, आप बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बिल्कुल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब भी आपका नाम लिया जाए तो सुनने वाले को क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं आज की हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता। प्यारे बच्चों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में ये नसीहत फरमाई है कि हम सब लोगों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। कोई किसी को ताना ना दे यानी टॉन्ट ना करे, और कोई भी किसी पर लानत ना भेजे और यानी कर्ज ना करे, और गंदी जबान का भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करे यानी जैसे स्लैंग लैंग्वेज होती है वो यूज ना करे, क्योंकि जब झिझक खत्म हो जाती है तो फिर बुरी बातों की आदत भी पड़ जाती है। और हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर जो है शर्म उसको कायम रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, तो बच्चों अब बताइए कि बच्चों के अल-फज़ल में इसके बाद भला क्या आता है? कलामे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, कलामे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हमारे इमाम कौन हैं? हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। जी, बिल्कुल ठीक है। नूर, आप ये भी बताइए कि उनका नाम क्या है? हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु सलाम, वस्सलाम। बिल्कुल, हाँ जी। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह मौऊद भी थे और मेहदी मौऊद भी। तो चलें अब हम पढ़ते हैं कलामे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका उन्वान है कि नर्म होकर और झुक कर बात करना मकबूले इलाही होने की अलामत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सच सच कहता हूँ कि इंसान का ईमान हरगिज़ दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक अपने आराम पर अपने भाई का आराम हत्ता उल वसा मुकद्दम ना ठहरावे। मुकद्दम का क्या मतलब होता है? यानी उसको प्रेफरेंस ना दे, उसको प्रेफर ना करे सबसे पहले, यानी अपना जो अपना आराम है उसको रहने दे और दूसरे के आराम का ख्याल रखे। अगर कोई मेरा दीनी भाई अपनी नफसानियत से मुझसे कुछ सख्त गोई करे तो मेरी हालत पर हैफ है। हैफ का क्या मतलब है? जी, हज़ूर फरमाते हैं कि जब कोई सख्त गोई करे यानी कि जब कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे तो फिर मेरी हालत पर अफसोस है। हैफ का मतलब होता है अफसोस है। कि अफसोस कैसे है कि अगर मैं भी दीदा और दानिस्ता उससे सख्ती से पेश आऊं। दीदा और दानिस्ता। आज ये लफ्ज़ है दीदा और दानिस्ता, इससे मुराद होती है जानबूझकर। बल्कि मुझे चाहिए कि मैं उसकी बातों पर सब्र करूं और अपनी नमाजों में उसके लिए रो रो कर दुआ करूं, क्योंकि वो मेरा भाई है और रूहानी तौर पर बीमार है। अगर मेरा भाई सादा हो या कम इल्म या सादगी से कोई खता उससे सरजद हो तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उससे ठट्ठा करूं। अब ठट्ठा करूं जो है ये भी आपके लिए एक नया लफ्ज़ है, इससे मुराद होती है हंसी करना। और जो भी मैंने पढ़ा ना खता सरजद हो, तो खता कहते हैं गलती को। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उसका मजाक उड़ाऊं या ची बरजबी होकर तेजी दिखाऊं। जी का क्या मतलब हाँ होता जी, है? ये लफ्ज़ भी बहुत मुश्किल और एक नया लफ्ज़ है आपके लिए। तो इससे मुराद होती है कि माथे पर बल डालना या पेशानी पर शिकन या सिलवट जो है वो आ जाना। हजूर फरमाते हैं कि ची बरजबी होकर मैं तेजी दिखाऊं या बदनीयती से उसकी ऐबगिरी करूं, कि ये सब हलाकत की राहें हैं। कोई सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका दिल नर्म ना हो, जब तक वो अपने तईं हर यक से जलील तर ना समझे, यानी अपने आप को हर एक से कमतर समझे और यही समझे कि सब मुझसे अच्छे और बेहतर हैं, और सारी मशीखतें उससे दूर ना हो जाएं। मशीस्ते का क्या मतलब हाँ होता जी, है? ये भी एक बहुत मुश्किल वर्ड है। इससे मुराद है कि शेखी, गुरूर और झूठा दावा कोई करना। खादिमुल कौम होना मखदूम बनने की निशानी है और गरीबों से नर्म होकर और झुक कर बात करना मकबूले इलाही होने की अलामत है। और बदी का नेकी के साथ जवाब देना सआदत के आसार हैं, यानी कि खुशबख्ती के आसार हैं। और गुस्सा को खा लेना और तल्ख बात को पी जाना निहायत दर्जा की जवामर्दी है, यानी जो किसी की बात जो बुरी लगे उसको अगर हम बर्दाश्त कर लें तो ये बहुत बड़ी जवामर्दी है, यानी बहुत बड़ी बहादुरी है ये। जी, तो प्यारे बच्चों कुछ समझ आई जो बातें मैंने भी पढ़ के सुनाई हैं आपको? जी। अच्छा, तो फिर बताएं फारिस आपको क्या समझ आई?
حضور نے فرمایا ہے نرم زبان استعمال کرنا چاہیے اور غصہ برداشت کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل، غصے کو برداشت کرنا چاہیے. اور پیارے بچوں، جو باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو معاشرے میں بھائی چارہ یعنی بردرہڈ قائم ہو سکتا ہے. یعنی آپ دوسروں کے آرام کا زیادہ خیال رکھیں اپنے آرام کی نسبت. نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپیریٹیولی آپ جو ہے وہ اپنے آرام کا جو ہے وہ زیادہ خیال نہ رکھیں بلکہ دوسروں کے آرام کا زیادہ خیال رکھیں. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو آپ اسے نرمی کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے. اور دوسروں کا مذاق اڑانے سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسروں کے ایپ جو ہوتے ہیں، ڈیفیکٹ ایپ کہتے ہیں، ڈیفیکٹ یا فلاز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے اور لوگوں سے نرمی سے بات کریں اور غصے کو بھی برداشت کریں. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے سب کتنی پیاری پیاری اور اچھی باتیں تھیں. اب ان پر آپ نے عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. مجھے پتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے، پیارے حضور کی پیاری باتیں. جی بالکل، اس کے بعد ہے ہمارے پیارے حضور کی پیاری باتیں. اور کامران، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیارے حضور کون ہیں؟ حضرت مرزا مسرور احمد. ہاں جی، حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز. جب حضور کا نام لیتے ہیں تو ہم ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دعا ہے جو ہم اپنے پیارے حضور کو دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید یعنی مدد فرمائے اپنی غالب نصرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی تو شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں. حضور فرماتے ہیں تمہاری پاک زبان کی وجہ سے خدا تعالیٰ بھی تمہارے قریب آ جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. اور زبان ایک ایسی چیز ہے جس کا اچھا استعمال سب کو آپ کا گرویدہ بنا سکتا ہے. گرویدہ کہتے ہیں کہ آپ سب کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں، اور اس کا غلط استعمال دوست کو بھی دشمن بنا سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جائے. فضول گوئی کسے کہتے ہیں؟ جی فضول گوئی کہتے ہیں کہ بات کو بڑھا کر بیان کرنا اور گندی زبان کا استعمال کرنا. پھر حضور فرماتے ہیں زبان وجود کی ڈیوڑی ہے. ڈیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیوڑی کہتے ہیں جو گھر میں آنے جانے کا مسقف راستہ ہوتا ہے، یعنی جو اوپر سے کور ہو، چھتا ہوا ہو یا ویرانڈا، اس کو کہتے ہیں. تو اور زبان کو پاک کرنے سے گویا اللہ تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے. جب خدا تعالیٰ ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے. اب ہمارے پیارے حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس اقتباس کی ایکسپلینیشن میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے جسم کا اندر داخل ہونے کا جو دروازہ ہے، جو مین گیٹ ہے، جو راستہ ہے، وہ زبان ہے. اگر یہ لغو اور فضول باتوں سے پاک ہے تو سمجھو کہ تمہارے وجود میں داخل ہونے کا راستہ صاف اور پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ خوبصورت، پاک اور صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس طرح تمہاری پاک زبان کی وجہ سے خدا تعالیٰ بھی تمہارے قریب آ جائے گا. تو جب تمہاری پاک زبان سے خدا تعالیٰ تمہارے اتنے قریب آ گیا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ تمہارے دوسرے اعمال بھی ایسے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے اعمال ہوں، اور پھر تمہارا سارا وجود خدا تعالیٰ کا پسندیدہ وجود بن جائے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے سنی حضور انور کی پیاری باتیں؟ جی. اب بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. ہاں جی بالکل. حضور فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی لڑائی نہ کرے اور زبان سے غصہ نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے اور برا بھلا نہ کہے. اور حضور نے پتہ ہے زبان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ ہمارے جسم کا دروازہ ہے، یعنی اس دروازے کے جو روٹ ہے، یہ راستہ ہے، اس کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور ہم نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ دعائیں پڑھتے رہیں اور اس کو صاف رکھیں اور کسی کو برا نہ کہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آ جائے گا اور ہم اس کے پیارے بندے بن جائیں گے، ہے نا؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچے جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کو بھی یہ سب اچھی اچھی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. حضور انور نے خطبہ جمعہ کے آخر میں فرمایا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور جماعت سے دعا کی درخواست کی تھی. ہمیں بھی حضور کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی بالکل، ہمیں روز دعا کرنی چاہیے. حضور کے لیے سب سے پہلے تو حضور کے لیے کرنی چاہیے، پھر اپنے لیے کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ ہمارے سب بچے کرتے ہوں گے یقیناً. جی. مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد آتا ہے بچوں کے نظم.
ہاں جی بالکل، بچوں کی نظم. اور ہمیں بچوں کی نظم کون سنا رہی ہیں آج؟ زینہ آپی اور ان کی امی جان. جی تو پیارے بچوں، ہم آپ کو آج کی پیاری نظم سنوانے کے لیے چلتے ہیں زینہ اور ان کی امی جان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی نظم. ماما اس بار بچوں کے لیے کون سی نظم آئی ہے؟ جیسا کہ ہم ابھی سن رہے تھے کہ آج کے شمارے کا ایک خاص عنوان ہے. بھلا وہ کیا عنوان ہے زینہ؟ نرم اور پاک زبان کا استعمال. جی بالکل، نرم اور پاک زبان کا استعمال. اور نظم بھی اسی حوالے سے ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت کلام ہے اور اس میں اس حوالے سے اشعار ہیں. چلے پڑھتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے میں اپنے پیاروں کی نسبت. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں. ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. شمشیر زباں سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں. میدان عمل کا نام بھی لو تو جھیمتے ہوں گھبراتے ہوں. اے میری الفت کے طالب یہ میرے دل کا نقشہ ہے. اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے. میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے. تو ایک ہو ساری دنیا میں کوئی ساجی اور شریک نہ ہو. تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو. جی تو یہ تھی ہماری آج کی نظم. آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے زینہ؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظم میں ہم سب کو یعنی اپنے پیاروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا تھوڑا سا قصور ہو تو ہم اس کو خوب برا بھلا کہیں یا غلط زبان کا استعمال کریں. ہمیں نرم اور پاک زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے اعمال سے یعنی اپنے ایکشن سے ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ ہم احمدی بچے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلو شاباش. تو یہ تھی آج کی نظم. اب ہم چلتے ہیں واپس. جزاکم اللہ زینہ اور زحا صاحبہ، بہت شکریہ کہ اتنے اچھے انداز میں ہمیں نظم سمجھائی. سن کر بہت مزہ آیا. بچوں آپ کو سمجھ آئی؟ جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہمارے شمارے کا عنوان ہے نرم اور پاک زبان کا استعمال. تو امید کرتے ہیں کہ سب بچے غصہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی جب اگر غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر غصہ آئے تو غصے کو برداشت کرنا چاہیے اور بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پینا چاہیے. ہاں جی بالکل. اور اگر کھڑے ہوں تو پھر بیٹھ بھی جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور وضو بھی کر لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وضو بھی کریں تو اس سے بھی جو ہے غصہ دور ہو جاتا ہے. اور اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ یاد کرنے کی باتیں. بالکل ٹھیک. یہ بھی بتائیے کہ ہم کس سے سنیں گے یہ؟ لبینہ اور ان کی امی جان سے. ہم سنتے ہیں لبینہ اور ان کی ماما سے یاد کرنے کی باتیں. اور ہم لبینہ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نرم اور پاک زبان کے استعمال کا کیا فائدہ ہے؟ جزاکم اللہ واحسن الجزا. جی لبینہ، آپ بتائیں آج کے سوال کا جواب کہ نرم اور پاک زبان استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نرم زبان یوز کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ پولائٹلی بات کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ پولائٹلی بات کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. پھر جب آپ اچھی زبان نہیں یوز کرتے تو بعد میں جیسے یو ہرٹ دیئر فیلنگز اور رمیہ ناراض ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہا لبینہ آپ نے. اگر ہم نرم زبان سے لوگوں سے بات کریں تو ہم لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، انہیں دوست بنایا جا سکتا ہے اور یہ ایک تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. چلیں تو اب ہم پڑھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پیارے بچوں کو بھی معلوم ہے اور لبینہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ نمبر 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے لبینہ؟ وقفے نو کارنر. بالکل، وقفے نو کارنر. اور اس بار وقفے نو کارنر میں ہمارے پاس نصاب آیا ہوا ہے 13 تا 13.5 سال کے بچوں کے لیے. چلیں اب ہم پڑھتے ہیں. واقفین نو اور واقفات نو، با ترجمہ پڑھیں
پہلا اور دوسرا پارہ حفظ کریں سورۃ الرعد آیات 9 تا 14 اور سورۃ النحل آیات 67 تا 71. باترجمہ حفظ کریں سورۃ اللہب اور سورۃ القریش. دعائیں یاد کریں سجدہ تلاوت اور محبت الہی کے حصول کی دعا. لبینہ آپ کو پتہ ہے سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر سائڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ، پھر ہمیں جانا ہوتا ہے اگر جائے نماز کی پہ ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرنا ہوتا ہے. سجدے کے دوران ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے، پھر بعد میں واپس پڑھنا ہوتا ہے جدھر ہم قرآن پڑھ رہے تھے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اس کے علاوہ محبت الہی کے حصول کی دعا یہ بھی ہمارے بچے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی دعا. اس کے بعد ہے نظم یاد کریں وہ پیشوا ہمارا، اور یہ نظم ہے دور سمین میں اور اس کے 10 اشعار یاد کرنے ہیں. اس کے بعد ہے محمد پر ہماری جاں فدا ہے، یہ بھی نظم ہے اور یہ کلام محمود نصف اول کہتے ہیں فرسٹ ہاف کو، یہ بھی یاد کریں. اس کے بعد ہے قصیدہ یائنا فیض اللہ اور اس کے پہلے 10 اشعار یاد کرنے. لبینہ آپ کو کتنے اشعار آتے ہیں قصیدے کے؟ 20. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے صفات باری تعالیٰ مع ترجمہ یاد کریں. اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کا تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم صفات باری تعالیٰ کے ذریعے سے جان سکتے ہیں. اس سے ہمارے پیارے بچے صفات باری تعالیٰ کو مع ترجمہ یاد کریں. اور اس میں سب سے پہلے ہے الخالق پیدا کرنے والا، الباری بنانے والا، المصور صورت دینے والا، القہار بہت دباؤ والا، الوہاب بہت دینے والا، الفتاح کھولنے والا، القابض تنگ کرنے والا، الباسط کشادہ کرنے والا، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلندی دینے والا. اس کے بعد ہے آداب اپنائیں، اور آداب اپنائیں میں اس دفعہ والدین کے حقوق اور آداب ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم ابھی آگے جا کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہے سیرت کا مطالعہ کریں، اور سیرت میں اس دفعہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے پہلے 100 صفحات پڑھیں. اس کے بعد سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطالعہ کریں. تو جی یہ تو تھا وقفے نو کارنر، اور اس کے بعد کیا آتا ہے لبینہ؟ اس کے بعد آتا ہے روزمرہ کی دعائیں یاد کریں. جی روزمرہ کی دعائیں یاد کریں. اور جیسا کہ ہمارے پیارے بچوں کو معلوم ہے کہ الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانا شروع کی ہیں جو پیارے حضور ید اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری خطبہ جمعہ میں سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی. تلقین کا کیا مطلب ہوتا ہے اماں؟ تلقین کا مطلب ہوتا ہے توجہ دلائی تھی. تو یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ہمارے ساتھ مل کے یاد کر لیں. جی بالکل ہمارے ساتھ مل کے یاد کر لیں. ٹھیک ہے ربینہ، یہ بتائیں کہ پچھلی بار کون سی دعا تھی؟ سورۃ الفاتحہ. بالکل پچھلی دفعہ سورۃ الفاتحہ تھی، اور اس بار کی دعا اب ہمیں لبینہ انشاءاللہ پڑھ کے سناتی ہیں. چلیں لبینہ ہمیں دعا سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزاک اللہ لبینہ، آپ نے بہت اچھی دعا سنائی ہے. اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چیز نہ صرف ہماری ضرورت کے مطابق ہو بلکہ نہایت اچھی ہو، دیکھنے کے لحاظ سے بھی اور فوائد کے لحاظ سے بھی. اور اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے، دنیا آخرت کا عذاب کیا ہوتا ہے لبینہ؟ جہنم. جہنم ہوتا ہے. اور دنیا کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟
मुझे नहीं पता। दुनिया के अज़ाब से ये मतलब है कि दुनिया में भी इंसान को दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, और जब इंसान पे वो आती हैं तो उसके लिए वो भी बिल्कुल अज़ाब की तरह होता है, उसके लिए उनको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। That's true. इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अज़ाब से बचाए। आपको क्या समझ आया लबीना? समझ आया कि कम जैसे दुनिया में भी बुरी चीज़ें होती हैं जो लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस, और चीज़ें होती हैं लाइक इन योर होल आफ्टर लाइफ यू विल फेस, जैसे जहन्नम। इनसे बचने के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। एक और बात है कि ये मुझे दुआ बहुत पसंद आई है। आई थिंक आपने मुझे बताया था कि वो प्रॉमिस मुसाया ने किया था कि वो फरमाया था कि वो नमाज के बाद आखिरी रकत में समय अल्लाह के बाद हमने वो पढ़ना होता है, जैसे जी हज़रत ने जी फरमाया। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह लबीना। अब इसके बाद आता है, ओ अम्मा, मुझे पता है इसके बाद क्या आता है। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना अम्मा? जी बिल्कुल, इसके बाद आती है चहल हदीस याद करें, और यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, और इस बार की हदीस है खैरुल अमूरी औसतुहा, और इसका तर्जुमा ये है कि बेहतरीन काम मियाना रवि वाला होता है, और मियाना रवि का मतलब होता है बैलेंस तरीके से। और ये नहीं कि अगर हम दावत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खाने बना लें और फिर बाद में खाए ना जाएं और ज़ाया हों, और अगर कपड़े ख़रीदने लगें तो बहुत ज़्यादा और महंगे महंगे कपड़े ख़रीद लें और बाद में एक दो बार से ज़्यादा पहने ना जाएं, इस्तेमाल ना हो और फिर ज़ाया हों। इसलिए हमें हर काम मियाना रवि से करना चाहिए। और लबीना आप बताएं कि आपको इसमें क्या समझ आया हदीस में? मुझे समझ आया है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ बैलेंस, और कि जब हम चीज़ें करते हैं जैसे बैलेंस करते हैं तो इजीली हो जाती है, और लम्या को पसंद आता है इसलिए कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, ये तो थी हमारी आज की हदीस, और इसके बाद क्या आता है लबीना? इसके बाद आता है अदब आदाब। जी, इसके बाद आता है अदब आदाब, और इस बार अदब आदाब में करना कर यानी डूज एंड डोंट्स में गुफ्तगू के आदाब आए हैं। ठीक है, गुफ्तगू क्या होती है? गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत करना। इसमें सबसे पहले है तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर, तू हमेशा नरम और पाक ज़ुबान इस्तेमाल कर, तू सुनी सुनाई बात आगे ना कह। हमें अपनी ज़ुबान से हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ ना हो, ये होती है ज़ुबान की हिफाजत। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुंह से हमेशा अच्छी बात निकले, सिर्फ ये नहीं कि अच्छी बात निकले, उसका अंदाज भी अच्छा हो। और इसके बाद ये कि हमें सुनी सुनाई बात आगे नहीं करनी चाहिए। हदीस भी है कि कभी भी सुनी सुनाई बात खुद देखने के बराबर नहीं होती, और जब हम ऐसा करते हैं ना कि कोई बात सुन के आगे कर देते हैं तो इससे मुआशरे में ना बदअमनी फैलती है, लोगों को परेशानी भी हो सकती है इससे। इसके बाद है तू लड़ाई में पहल ना कर, तू बहसो मुबाहिसा ना कर, तू गाली गलोच और तू तकार से परहेज कर, तू सब्र और तहम्मुल से काम ले। अब हम तो अहमदी मुसलमान हैं, हमें तो लड़ाई को ख़त्म करने में पहल करनी चाहिए, ना कि हम लड़ाई शुरू करने वाले हों। ठीक इसी तरह हमें आर्ग्यूमेंट से भी परहेज़ करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट करने से भी लड़ाई होती है। और अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है या आपको किसी की बात बुरी लगी है तो आप खामोश हो जाएं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। तो इसी तरह इसके आगे है तो मुख्तसर और बरमौका बात कह। और अब इसमें यह कि हमेशा ज़रूरी बात करनी चाहिए और छोटी बात करनी चाहिए। जब हम गैर ज़रूरी बोलते हैं तो बहुत ही गलत बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, इसीलिए कहते हैं जिसने कम बातें की ना उसने कम गुनाह किए। ये तो थे अदब आदाब गुफ्तगू के बारे में करना करके। इसके बाद है वालिदैन के हकूक़ व आदाब। वालिदैन के हकूक़ व आदाब क्या होते हैं लबीना, आप बता सकती हैं? वालिदैन के साथ जैसे you have to respect them, you have to listen to them, you have to pray for them, and like जी जी ठीक है, ओके do good things. जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं वालिदैन के हकूक़ व आदाब क्या है। सबसे पहले ये है कि वालिदैन के लिए हमेशा दुआ करें, वालिदैन का हमेशा अदब व एहतराम कीजिए, वालिदैन के शुक्रगुजार रहिए, वालिदैन से प्यार और मोहब्बत का सलूक करें, वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात न करें, माँ बाप को जी हाँ से जवाब दें, घर में दाखिल होकर इन्हें सलाम करें, वालिदैन से हमेशा हुस्न सलूक करें। ठीक है रमीना, ये थे वालिदैन के हकूक़ व आदाब। कोई चीज़ जो आपको इसमें से याद रह गई है? हाँ जी, क्या जल्दी से बता दें? कि वालिदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करना आता है, उनके लिए दुआ भी करनी होती है बहुत ज़्यादा।
بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں ہمارے ویئرز کو آج کتنی سمجھ آتی ہے، اور اب ہم واپس چلتے ہیں اور ہمارا ایک سوال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھیلتے وقت کس طرح کے اخلاق دکھانے چاہیے؟ جزاکم اللہ سعدیہ اور لبینہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں، اور جن بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں ہیں وہ دوبارہ سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ تو فارس، اب آپ لبینہ اور سعدیہ باجی کے سوال کا جواب دیں کہ کھیلتے وقت کس طرح کے اخلاق دکھانے چاہیے۔ ہمیں کھیلتے وقت غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، اگر ہار جائیں یا آؤٹ ہو جائیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ اہم معلومات۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم یہ معلومات آج کس سے سیکھ رہے ہیں؟ زینہ آپی اور ان کی ماما سے۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں زینہ صادق اور ان کی امی جان کے پاس اور سنتے ہیں کہ اس بار کون سی اہم معلومات ہمیں وہ بتا رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم زینہ سے آج کا سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کھیلتے ہوئے غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی جزاکم اللہ۔ جی زینہ، آپ آج کے سوال کا جواب دیں۔ اگر کھیلتے وقت غصہ آئے تو ڈیپ بریتھ لینا چاہیے، پانی پینا چاہیے اور تھوڑی دیر کھیلنے سے بریک لینی چاہیے۔ جزاکم اللہ زینہ۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس بار اہم معلومات میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پڑھ اور جان چکے ہیں۔ جی زینہ، آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام معلوم ہے؟ جی، حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی۔ شاباش۔ تو چلیں ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ میں آخر میں آپ سے سوال پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اہم معلومات حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ۔ 10 جون 1982 کو حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے۔ یہ انتخاب بعد نماز ظہر مسجد مبارک ربوہ میں ہوا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ 18 دسمبر 1928 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ 28 جولائی 1982 کو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے دورہ یورپ پر روانہ ہوئے۔ اس دوران آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 10 ستمبر 1982 کو 700 سال بعد بننے والی مسجد بشارت پیڈرو آباد اسپین کا افتتاح کیا۔ 22 اگست تا 13 اکتوبر 1983 آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرقی بعید و آسٹریلیا کا دورہ فرمایا۔ 26 اپریل 1984 کو اینٹی احمدیہ آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کے صدر ضیاء کی جانب سے احمدیوں پر بعض دینی اصطلاحات کے استعمال، جماعت احمدیہ کی تبلیغ اور احمدیوں کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اینٹی احمدیہ آرڈیننس کی وجہ سے حضرت امام جماعت احمدیہ پاکستان میں اپنے فرائض کما حقہ انجام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 29 اپریل 1984 کو لندن ہجرت فرمائی۔ خلافت رابعہ میں جماعت کے آفیشیل آرگن روزنامہ الفضل ربوہ پر 12 دسمبر 1984 کو پابندی لگا دی گئی اور 28 نومبر 1988 کو پابندی کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح 3 سال 11 ماہ اور 9 دن بعد الفضل کا دوبارہ اجرا ہوا۔ 18 مئی 1984 کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے برطانیہ اور جرمنی میں 2 وسیع مشن ہاؤسز تعمیر کرنے کی تحریک فرمائی۔ چنانچہ جرمنی میں ناصر باغ اور انگلستان میں اسلام آباد تعمیر ہوئے، جہاں ایک عرصہ تک اجتماعات اور سالانہ جلسے ہوتے رہے۔ احمدیہ 100 سالہ جوبلی جشن تشکر۔ جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال پورے ہونے پر 1989 کا سال جشن تشکر کے طور پر منایا گیا۔ دنیا کے احمدیوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور غیر معمولی قربانیاں اور عبادتیں کیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 25 اکتوبر 1985 کو تحریک جدید دفتر چہارم کا اجرا فرمایا۔
آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 24 نومبر 1989 میں واقفین نو کو 5 بنیادی اخلاق اپنانے کی تلقین فرمائی: 1 سچ کی عادت، 2 نرم اور پاک زبان کا استعمال، 3 وسعت حوصلہ، 4 دوسرے کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا، اور 5 مضبوط عزم اور ہمت۔ احمدیت کی دوسری صدی کے آغاز پر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مبارک الہام ہوا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ 24 مارچ 1989 کو پہلی بار ٹیلی فون سسٹم کے ذریعہ نشر کیا گیا۔ 31 جنوری 1992 کو پہلی بار حضور کا خطبہ مواصلاتی سیارے کے ذریعے ٹیلی ویژن پر تمام یورپ میں سنا اور دیکھا گیا۔ 21 اگست 1992 سے تقریباً تمام دنیا میں خلیفہ وقت کا خطبہ براہ راست ڈش اینٹنا کے ذریعے دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ قادیان کے 7 سالہ جلسہ سالانہ 1991 میں شرکت کے لیے 19 دسمبر 1991 کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ قادیان تشریف لے گئے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 روزہ الفضل انٹرنیشنل جاری فرمایا۔ 30 جولائی 1993 کو جلسہ سالانہ لندن کے موقع پر پہلا نمونے کا پرچہ شائع ہوا۔ 7 جنوری 1994 کو 7 روزہ الفضل انٹرنیشنل کی باقاعدہ اشاعت شروع ہوئی۔ 31 جولائی 1993 کو جلسہ سالانہ لندن کے دوسرے دن پہلی تاریخی عالمی بیعت ہوئی۔ خلافت رابعہ کی چند اہم تحریکات میں شامل ہیں: بیوت الحمد اسکیم، وقف نو کی تحریک، وقف جدید کو ساری دنیا تک وسیع کرنے کی تحریک، تمام احمدیوں کو عربی اور اردو زبان سیکھنے کی تحریک، سیدنا بلال فنڈ کی تحریک اور مریم شادی فنڈ۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض تصانیف میں شامل ہیں: ذوق عبادت اور آداب دعا، زحق الباطل، سیرت و سوانح فضل عمر جلد اول اور جلد دوم، ہومیوپیتھی علاج بالمثل، مذہب کے نام پر خون، وصال ابن مریم، خلیج کا بحران، نظام جہان نو اور ورزش کے زینے، اسلام's response to contemporary issues، Christianity, a journey from facts to fiction، Revelation, rationality, knowledge and truth۔ ایک عیسائی مصنف مسٹر آئن ایڈمسن نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت و سوانح سے متعلق کتاب A Man of God لکھی۔ اس کا اردو ترجمہ ایک مرد خدا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ MTA کے درج ذیل پروگرامز میں حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس شرکت فرماتے رہے: درس القرآن، ملاقات، لقاء مع العرب، ہومیوپیتھی کلاس، چلڈرن کارنر، اردو کلاس۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 19 جون تا 11 جولائی 2000 کو انڈونیشیا کا دورہ فرمایا۔ یہ کسی بھی خلیفۃ المسیح کا انڈونیشیا کا پہلا دورہ تھا۔ 24 تا 26 اگست 2001 مرکزی جلسہ سالانہ برطانیہ کی بجائے منہائم، جرمنی میں ہوا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ 19 اپریل 2003 کو لندن وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرما گئے۔ 23 اپریل کو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اسلام آباد ٹلفورڈ میں 2:30 بجے نماز ظہر و عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، جس میں 30,000 سے زائد احمدیوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں اسلام آباد میں ہی تدفین کے بعد 4:30 بجے مزار مبارک پر دعا کروائی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ زینہ، میں اب آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں، دیکھتے ہیں آپ کو ان کے جواب آتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کا نام آتا ہے؟ جی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ۔ شاباش۔ اور ان کی امی جان کون تھی؟ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا۔ شاباش۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1984 میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کہاں ہجرت فرمائی تھی؟ لندن۔ جی بالکل۔ تو پاکستان میں مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے فرائض ٹھیک طرح انجام نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے لندن ہجرت فرما لی تھی۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ 1989 میں جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال پورے ہوئے تھے، اس لیے اس سال جشن تشکر منایا گیا تھا۔ اور پھر دوسری صدی کے آغاز میں آپ کو ایک الہام ہوا تھا، وہ کیا الہام تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاباش۔ اور آپ کو ان کی کچھ اہم تحریکات کے نام یاد ہے؟ جی، وقف نو کی تحریک، مریم شادی فنڈ، سیدنا بلال فنڈ، عربی اور اردو زبان سیکھنے کی تحریک۔ جی، اور اس کے علاوہ بیوت الحمد اسکیم تھی، اور وقف جدید کو ساری دنیا تک وسیع کرنے کی تحریک تھی۔ اور ایم ٹی اے کا آغاز بھی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا تھا، اور 31 جنوری 1992 کو پہلی بار ٹی وی پر حضور کا خطبہ نشر ہوا تھا، اور الحمدللہ اب پوری دنیا میں لوگ ایم ٹی اے دیکھتے ہیں اور اس پہ ہر ہفتے حضور کا خطبہ سنتے ہیں۔ اور آپ کو اس کتاب کا نام پتہ ہے جو ایک کرسچن آتھر نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے بارے میں لکھی تھی؟ A Man of God۔ A Man of God، اس کا اردو ترجمہ ہے ایک مرد خدا۔ اور آپ کو کوئی پروگرامز یاد ہیں جن میں حضور خود شرکت فرماتے تھے؟ جی، اردو کلاس اور چلڈرن کارنر۔ اور آپ بچے ابھی بھی یوٹیوب پہ یہ اردو کلاس دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درس القرآن ہے، ملاقات، ہومیوپیتھی کلاس۔ تو یہ تھی چند اہم معلومات حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اب ہم چلتے ہیں واپس۔ جزاکم اللہ زینہ اور زحا صاحبہ۔ تو نور اور فارس آپ نے سنا؟ جی امید ہے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے بچے بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور جن بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں ہیں وہ دوبارہ سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ جی نور، تو آپ بتائیے کہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کون سے خلیفہ ہیں؟ رابع مطلب چوتھے۔ ہاں جی، یعنی کہ چوتھے۔ جی کامران، تو آپ بتائیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کون سی تحریک شروع کی تھی؟ تحریک وقف نو۔ جی ٹھیک ہے، تحریک وقف نو۔ اور فارس آپ بتائیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہاں مدفون ہیں، یعنی کہ کہاں دفن ہیں؟ اسلام آباد UK میں۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ جی کامران، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دادی جان کی آنگن۔ ہاں جی، دادی جان کا آنگن۔ بار دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ شروع میں سنا تھا کہ آج دادی جان ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سنائیں گی۔ جی ہاں، تو آج ہمیں کہانی کون سنائے گا؟ اسکیل اور ان کی دادی جان۔ ہاں جی، تو چلیں چلتے ہیں ان کے پاس کہ وہ ہمیں کہانی سنائیں، اور ہسکیل میاں سے بھی ہم آج کا سوال پوچھیں گے کہ اگر کوئی دوست غصہ کرے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ جی ہسکیل بیٹا، بتائیں آج کے سوال کا جواب کہ جب کوئی دوست غصہ کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ میرا فرینڈ کو ٹھیک کرنے، غصہ نہ کرے، کہ برڈس کرنے ہے، پانی پینا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ چلیں آئیں ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ دادو، اس بار آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟ پچھلی بار کون سی کہانی سنائی تھی؟ مجھے یاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی شاباش۔ آپ کو مچھلی کھانا پسند ہے؟ جی۔ تو ہسکیل بیٹا، سب سے بڑی مچھلی کون سی ہوتی ہے؟ I know, it's a whale۔ جی شاباش۔ چلیں کہانی پڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس۔ ہاں جی۔ آج گھر پر دعوت کا اہتمام تھا۔ دادی جان امی جان کے ساتھ باورچی خانے میں کاموں میں مصروف تھیں۔ احمد، محمود اور گڑیا بھی کام میں امی جان اور دادی جان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ دادی جان مچھلی کو مسالہ لگا رہی تھیں کہ گڑیا نے دیکھ کر محمود سے سوال کیا، محمود، ایسے نبی کا نام بتاؤ جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے۔ محمود نے کہا، نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ احمد نے کہا، مجھے نام تو نہیں یاد آ رہا، مگر اتنا یاد آ رہا ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی مثال دے کر دعا کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ ہسکیل بیٹا، آپ کو پتا ہے وہ کون سے نبی تھے؟ I think it's حضرت یونس علیہ السلام جو آپ اسٹوری بنا رہے ہو۔ شاباش جی گڑیا۔ ہاں احمد، مجھے یاد ہے پیارے حضور نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال دے کر فرمایا تھا کہ ساری جماعت کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے، جماعت کی ترقی کے لیے
اور ظلموں سے چھٹکارے کے لیے، اور فرمایا تھا اگر ساری جماعت 3 دن یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح آہوزاری کرنے لگ جائے، آہوزاری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے آہوزاری؟ رونا، بہت رو رو کے دعائیں کرنا، ہر ایک بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کے آگے چلائے گا تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ بات حضور نے 17 فروری 2023 کو فن لینڈ کے خدام و اطفال سے ورچوئل ملاقات میں کی تھی۔ تو دادی جان، آج آپ ہمیں پھر حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سنائیں۔ احمد دادی جان سے گویا ہوا۔ دادی جان نے کہا ٹھیک ہے، میں آج آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی، مگر پہلے جلدی جلدی سارے کام ختم کریں، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد تینوں بچے دادی جان کے پاس آ گئے۔ گڑیا نے کہا دادی جان بتائیں کہ 3 دن کیا ہوا تھا کہ ہمیں بھی حضور انور ایدہ اللہ نے ان کی طرح دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دادی جان نے کہا تو بچوں بات کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی بستی میں بھیجے گئے تھے جو عاشور کا دارالحکومت تھا۔ ہاں جی، دارالحکومت کہتے ہیں کیپٹل سٹی، جس طرح کینیڈا کا کیپٹل سٹی کیا ہے؟ اوٹوا۔ جی، اور وہاں عاشور قوم کے بت پرست لوگ آباد تھے۔ بت پرست ہوتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہاں، آئیڈلز۔ آئیڈلز کی عبادت کرتے ہیں۔ موجودہ نقشے کے حساب سے یہ علاقہ کردستان، عراق اور آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے نینوا کے علاقے میں تبلیغ کا کام کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان تک خدا کا پیغام پہنچائیں، اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔ ہاں جی، عذاب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن نینوا کے لوگ بہت شرارتی تھے۔ جب نینوا کے لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جا کر وہ آنے جانے والوں سے نینوا والوں کا حال پوچھتے رہے کہ ان پر خدائی عذاب نازل ہوا کہ نہیں۔ محمود نے کہا جی بالکل، عذاب سے تو تباہ ہو گئی ہوگی۔ دادی جان: جی نہیں محمود میاں، نینوا کی قوم نے وقت مقررہ پر غیر معمولی آثار محسوس کیے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت کا معلوم ہوا تو وہ حقیقت میں ڈر گئے اور سب میدان میں نکل آئے۔ سب نے حقیقی توبہ و گریہ وزاری کر کے کہا، حقیقی توبہ اور گریہ وزاری کا مطلب ہے اسکیل کہ انہوں نے سچی توبہ کی اور رو رو کے دعائیں کی جی کہ اے ہمارے رب، ہم یونس کی بات پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو معاف کر دیا اور عذاب ٹال دیا۔ اللہ میاں سارے کو فرگیو کیے۔ ہاں جی، حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی تبدیلی کی خبر نہ ہوئی، بلکہ وہ غمگین اور پریشان ہوئے کہ عذاب نہیں آیا۔ سیڈ، ہاں جی، بہت سیڈ ہو گئے۔ اب تو اس قوم نے یقین کر لیا ہوگا کہ میں خدا کا نبی نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے از خود یعنی خود سے ہی اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو ترسیس نامی شہر کی طرف جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام پیش گوئی کے پورا نہ ہونے کے سبب غمگین تھے کہ یہ لوگ اب بالکل خدا سے غافل ہو جائیں گے اور کھل کر گناہ کریں گے۔ محمود نے کہا پھر کشتی ڈوب گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا؟ دادو ریلی ریل میں کھا لیا تھا؟ دادی جان نہیں، اس طرح نہیں ہوا۔ جب کشتی چلی تو سمندر میں تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے کشتی شدید ڈولنے لگی۔ کشتی کے ملاح نے اپنے عقیدے کے مطابق سوچا، کشتی کا ملاح جو ہوتا ہے، ملاح کہتے ہیں جو کشتی کو چلا رہا ہوتا ہے، جیسے شپ کا کیپٹن ہوتا ہے نا، اس نے سوچا کہ کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ آیا ہے، تب ہی یہ مشکل درپیش ہے، اس لیے ایسے شخص کو سمندر کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، یعنی انہوں نے ڈرا نکالا جی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔
وہ سمجھ گئے کہ یہ ابتلا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر ہی چلے آئے۔ آپ دعاؤں میں لگ گئے اور کشتی والوں نے انہیں سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو سب حالات سے واقف تھا، اور یہ بطور عذاب یا ابتلا کے نہیں تھا۔ punishment. ہاں جی، بلکہ اس تقدیر کے مطابق تھا کہ آپ کو واپس نینوا پہنچایا جائے۔ جو ہی آپ سمندر میں گرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ I know, it's a whale. جی، آپ علیہ السلام بڑے الہا سے دعائیں کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت 89۔ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 6 جگہ آیا ہے، اور اسی وجہ سے ایک جگہ پر آپ کو ذوالنون اور صاحب حوت کہہ کر بھی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مچھلی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 رات دن رہے۔ 3 days, that's a lot. جی، کچھ لوگ 7 اور کچھ 40 دن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال 3 دن رات معروف قول ہے۔ بالآخر ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے سبب آپ کمزور ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے کدو جیسی بیل کے ذریعے آپ کو سایہ اور طاقت دی۔ پھر وہی الہی کے ماتحت انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ نینوا پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ وہ ان لوگوں میں واپس گئے اور انہیں خوب تبلیغ کی۔ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد قرآن کریم نے 1 لاکھ سے زیادہ بیان کی ہے۔ دادی جان، سب کہانیوں میں نبی کی بات نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، لیکن ان پر کیوں نہیں آیا؟ دادی جان، محمود بیٹا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام تواب ہے نا، بھلا کیا معنی ہے اس کی؟ نہیں، آپ بتا دیں۔ بہت توبہ قبول کرنے والا، احمد فوراً بولا۔ دادی جان، جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسکول میں اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو استاد منع کرتا ہے، لیکن جب شرارت حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے والدین کو بلا لیا جاتا ہے یا سزا ملتی ہے، اور اگر وہ بچہ اپنی غلطی مان کر بار بار معذرت کرے یعنی ایکسکیوز کرے تو جی۔ استاد معاف کر دیتے ہیں نا، لیکن اگر وہ باز نہ آئے اور شرمسار نہ ہو یعنی وہ گلٹی فیل نہ کرے تو اسکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی یہی ہے، اصل چیز نیت ہے۔ گڑیا بولی، دادی جان، اس کا ہماری جماعت سے کیا تعلق ہے، اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تحریک فرمائی؟ دادی جان نے کہا، حضرت یونس علیہ السلام اس ابتلا میں 3 رات دن خوب دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو دعائیں مصیبت کو ٹال دیتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے مصیبت ٹل گئی، اور جیسے ہی ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا، انہوں نے توبہ اور دعا ہی کی تھی۔ اس لیے حضور انور نے ان ابتلا کے دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دعائیں کرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ چلیں اب آپ لوگ بھی سونے کی تیاری کریں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دعا پڑھ کر سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن، اور یہ تھی کہانی۔ حزقیل کو کیا سمجھ لگی؟ اگر مشکل ہو رہے پھر اللہ میاں سے دعا کرنا چاہیے ہے۔ ہاں جی، جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے یا کوئی آزمائش آئے تو اللہ میاں سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ امید ہے سب بچوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ جی ہم چلتے ہیں واپس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ جزاکم اللہ حزقیل اور ان کی دادی جان۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن، اور حزقیل نے کتنے مزے سے اپنی دادی جان سے کہانی سنی، اور امید ہے کہ ہمارے سننے والے بچوں کو یہ پسند آئی ہوگی اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اور آپ سب بچوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ بہت اچھی، بہت جی بہت دلچسپ تھی۔ اور اب اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ میرا فیورٹ سیگمنٹ ہنسنا منع ہے۔ جی بالکل، ہنسنا منع ہے، اور اس میں ہوتے ہیں کچھ لطائف۔ تو ہمیں آج کون لطائف سنا رہا ہے؟ یمنا، سمر اور ان کی امی جان۔ جی بالکل،
تو چلیں ہم چلتے ہیں ان کے پاس کہ ہمیں مزے مزے کے لطائف سنائیں۔ جزاکم اللہ۔ آئے یمنا اور سمر ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ کہ ہنسنا منع ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یمنا اور سمر کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں لطائف پڑھتے ہیں۔ ہنسنا منع میں اس بار ہمارے پاس پہلا لطیفہ ہے۔ سلیم بال کٹوا کر آیا تو کلیم نے اسے دیکھ کر کہا، بال اتنے چھوٹے کیوں کٹوا لیے ہیں؟ سلیم، اس کے پاس بقایا نہیں تھا تو میں نے کہا 20 روپے کے اور کاٹ دو۔ سمر، آپ کو اتنی ہنسی آ رہی ہے تو آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس لطیفے میں؟ اس سے آپ میں نے بہت پہلے کاٹے، اس کے بعد تو پیسے ویسٹ کرے اور کاٹ دیا، اس کا ٹائم نکالتی، وہ انہی پیسوں سے کاٹ سکتا تھا۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے ہمارے پاس عورت دکاندار سے۔ آپ نے اس گھڑی کی پورے 1 سال کی گارنٹی دی تھی، لیکن یہ تو صرف 4 ماہ بعد ہی خراب ہو گئی۔ دکاندار، بیگم صاحبہ یہ پورے 1 سال چلی ہے، 4 ماہ آپ کے پاس اور 8 ماہ میری دکان پر۔ او، سمر کو آج سمجھ نہیں آئی، یمنا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، جو دکان میں گارنٹی ہوتی ہے نا، وہ تب سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئی خرید لے اس چیز کو جب خرید لیتے تب گارنٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ لیکن وہ دکاندار اپنے پاس جو اس کے پاس 8 منتھ کے لیے گھڑی تھی نا، اس کو بھی کاؤنٹ کر رہا تھا۔ او اچھا۔ پھر اگلا لطیفہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی فضول خرچی کا احساس ہوا تو اس نے بچت کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس روز وہ دفتر سے گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہونے کی بجائے بس کے پیچھے بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور ہامتا ہوا اپنی بیوی سے بولا، دیکھو آج میں گھر تک بس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا ہوں، اس طرح 1 روپے کی بچت ہوگی۔ بیوی نے منہ بنا کر کہا، 1 روپے کی بچت بھی کوئی بچت ہوتی ہے؟ اگر کسی ٹیکسی کے پیچھے بھاگتے تو پورے 10 روپوں کی بچت ہوتی۔ آپ کو تو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے بچے ہیں ان پیارے بچوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضول خرچی تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ جی، فضول خرچی یوز لیس اسپینڈنگ کو کہتے ہیں۔ یوز لیس اسپینڈنگ مطلب آپ کے کچھ کام کی چیز نہیں ہے لیکن آپ لے لیتے ہو کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے۔ ہم یوز لیس خرچی کے بجائے ہم سیو کر کے دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جی، تو اب اگلا لطیفہ ہے ہمارے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے بیوقوف مریض سے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جیسی کل تھی، مریض نے جواب دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے دوبارہ سوال کیا۔ مریض نے کراہتے ہوئے کہا، یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں درست کہہ رہا ہوں جیسی کل تھی۔ ڈاکٹر نے غصے میں پوچھا، اچھا اور کل کیسی تھی تمہاری طبیعت؟ مریض نے اونچے لہجے میں جواب دیا، جناب جیسی آج ہے۔ تو یہ جزاکم اللہ، بہت مزے مزے کے لطیفے تھے۔ تو آپ کو ہنسی آئی؟ جی، اور کون سا لطیفہ پسند آیا؟ نور، پہلے آپ مجھے بتائیں۔ گھڑی والا۔ ہاں جی، جس میں وہ کہتی ہے عورت کہ یہ تو میری گھڑی صرف 4 ماہ بعد خراب ہو گئی، اور دکاندار نے کہا کہ 4 ماہ تو آپ کے پاس رہی اور 8 ماہ میری دکان پر رہی۔ بالکل، بہت مزے کا تھا۔ اور فارس، آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے وہ والا پسند آیا، ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آیا۔ ہاں جی، اور جس میں وہ کہتا ہے کہ جیسی میری طبیعت جو ہے وہ کل تھی، اور پھر وہ کل پوچھتا ہے کل کیسی تھی تو کہتا ہے جیسی طبیعت میری آج ہے۔ یہ بہت فنی لطیفہ تھا۔ اور کامران، آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ وہ بولا کہ بس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے 1 روپیز لگے۔ ہاں جی، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ ٹیکسی کے پیچھے بھاگتے تو آپ کے زیادہ پیسے 10 روپے بچ جانے تھے۔ جی، سب لطیفے بہت فنی اور مزے کے تھے۔ اور یہ سارے لطائف آپ کو پتہ ہے ہمیں سب بچوں نے بھجوائے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جو بچے ہمیں سن رہے ہیں اس وقت اور دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں مزید لطائف بھجوا سکتے ہیں، اور جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوا دیں۔ اور اب ہمارا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو اب بتائیے کہ اینڈ پر کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ذہنی آزمائش۔ جی، تو اس کے بعد آتا ہے ذہنی آزمائش، اور ہمیں یہ سیگمنٹ کون سنا رہا ہے؟ صدف باجی اور ان کی ماما جان۔
جی تو چلیں چلتے ہیں عزیزہ صدف داؤد اور ان کی والدہ کے پاس اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 5 بنیادی اخلاق کون سے ہیں اور نرم زبان کس نمبر پر آتا ہے. جی تو صدف. جزاکم اللہ. تو صدف آپ پہلے آج کے سوال کا جواب تو بتائیں. جی 5 بنیادی اخلاق میں سب سے پہلے ہے سچ کی عادت ہونی چاہیے، نرم زبان کا استعمال کرنا چاہیے، وسعت حوصلہ ہونا چاہیے یعنی صبر. چھوٹے نمبر پہ ہے دوسروں کا تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا، اور 5ویں نمبر پہ ہے مضبوط عزم اور ہمت. دوسرے نمبر پہ ہے نرم زبان کا استعمال یعنی کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے. جی بالکل، شاباش پیاری بیٹی. اور آپ سب پیارے دیکھنے اور سننے والے بچوں کو ان 5 بنیادی اخلاق کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنانا بھی چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں اس پر سب سے پہلے کیا ہے. سب سے پہلے راستہ تلاش کریں آتا ہے جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے. جی تو پچھلی بار کون سا حرف پڑھایا تھا اور کون سا لفظ بنا تھا؟ گڈو نے زرافہ لکھنا سکھایا تھا. دیکھتے ہیں اس پر گڈو کیا کر رہا ہے. یہ تو مجھے آسان لگ رہا ہے. جی تو اس دفعہ راستہ تلاش کریں میں گڈو نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے. گڈو کی راستہ تلاش کرنے میں مدد کریں، رنگ بھریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو اس طرف کا جو لفظ ہے صدف وہ کیا ہے حروف تہجی؟ یہ الف ہ یالا بے الف رے اور یہ یالا باری. بالکل ٹھیک، شاباش. اور اس دفعہ جو حرف تھا وہ یہ تھا اور اس سے جو لفظ بنا تھا وہ یالا باری تھا. تو صدف اور کوئی لفظ آتا ہے آپ کو؟ نہیں. جی چلیں ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا یالا باری، دوسرا لفظ ہے یولیدہ حال یعنی بدحال. پھر اگلا ہے ژوب، پاکستان کا یہ شہر ہے اور اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ اصل میں فارسی کا حرف ہے. تو کچھ لوگ اس کو زے بھی پڑھتے ہیں، کچھ اس کو سے بھی پڑھتے ہیں اور کچھ یہ بھی پڑھتے ہیں. تو اس کی جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اگلے میں اور کچھ درمیان میں بھی آتا ہے کچھ حروف کے کچھ الفاظ کے، یہ جیسے استہا، جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا والا جو سانپ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے مزدہ جسے خوشخبری بھی کہتے ہیں. تو زے جو ہے وہ انگریزی کے بعض الفاظ کو اردو میں لکھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ویژول، ٹیلی ویژن. چلیں یہ تھا راستہ تلاش کریں. اس کے بعد کیا آتا ہے دانیہ؟ پہیلیاں. جی پہیلیاں. چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی پہیلی ہے بوجھو بھیا ایک پہیلی جب کاٹو تو نئی نویلی. یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. دوسری پہیلی ہے ہری ڈنڈی لال مکان توبہ توبہ کرے انسان. مرچ. جی ٹھیک ہے. اور تیسری پہیلی ہے ایک غار کے 2 رکھوالے دونوں لمبے دونوں کالے. رکھوالے کیا ہوتے ہیں؟ رکھوالا ہوتا ہے جیسے سیکیورٹی گارڈ. I don't know. ٹھیک ہے. چوتھی پہیلی ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا آنا بھی خراب اور جانا بھی خراب ہے؟ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. پانچویں پہیلی ہے اگر سبز گھر لال اینٹوں سے بنتا ہو تو لال گھر کن اینٹوں سے بنے گا؟ پتہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے. پیارے اور سننے والے بچے اور دیکھنے والے بچے جو ہیں ہمارے وہ ان کے جوابات اگلے شمارے میں دیکھیں گے. اگلا اس کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس آنیہ؟ دلچسپ سوالات. جی تو دیکھتے ہیں اس دفعہ ہمارے پاس دلچسپ سوالات میں کون سے سوالات ہیں. پہلا سوال ہے تختہ سیاہ بلیک بورڈ پر کس چیز سے لکھا جاتا ہے؟ چاک. جی. اور دوسرا سوال ہے اسکول کی بس کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ یلو. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے کیٹرپلرز کس چیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ پتہ نہیں. اوکے. نمبر 4 ہے، چوتھا سوال ہے ٹوائے اسٹوری میں کاؤ بوائے کا کیا نام ہے؟ وڈی. اوکے. پانچواں سوال ہے پرائڈ کس جانور کے مجمع یا اجتماع کو کہا جاتا ہے؟ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. ان کے جوابات بھی پیارے سننے اور دیکھنے والے بچے جو ہیں وہ اگلے شمارے میں دیکھ سکتے ہیں اور بھجوا بھی سکتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کسوٹی. جی تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی بار؟ جی مجھے یاد ہے. کچھ سوالوں کے ذریعے میں گیس کرنا ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جی چلیں پڑھتے ہیں. درج ذیل 10 سوالوں کے ذریعے بوجھیں کہ میں کون ہوں. نمبر 1 ہے میں ایک چیز ہوں. نمبر 2
میری شکل گول ہے لیکن مختلف دنوں میں میری مختلف شکل ہوتی ہے. نمبر 3 ہے میری عمر کبھی 29 تو کبھی 30 دن ہوتی ہے. چوتھا ہے خوبصورت چیزوں کو میری خوبصورتی سے مشابہت دی جاتی ہے. پانچواں ہے میں رات کو نظر آتا ہوں. میں بتا سکتی ہوں. نہیں ابھی آپ انتظار کریں, سوالات مکمل ہونے دیں. لیکن کبھی کبھی میں رات کو نظر آتا ہوں لیکن کبھی کبھی دن میں بھی نظر آ جاتا ہوں. پھر چھٹا ہے میری اپنی روشنی نہیں لیکن میں پھر بھی چمکدار نظر آتا ہوں. ساتواں ہے مجھے دیکھنے کے لیے گردن اوپر کرنی پڑتی ہے. آٹھواں ہے ویسے تو میرا رنگ سفید ہے لیکن کبھی کبھار سرخ اور زرد رنگ میں بھی نظر آتا ہوں. نواں ہے عربی میں میرے کئی نام ہیں. 10واں ہے ویسے تو میں صدیوں سے ہوں لیکن میری عمر 1 ماہ ہی ہوتی ہے. جی اب بتائیں. چاند. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آگے اس کے بعد کیا ہے دانیہ؟ بیت بازی جو صدر رابع کو بہت پسند ہے. جی تو ہم پڑھتے ہیں اور 10 سیل اشعار جو ہیں وہ بیت بازی میں آپ نے مکمل کرنے ہیں. پہلا شعر کا پہلا مصرع میں پڑھ رہی ہوں. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. اور اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ پیارے بچوں نے مکمل کرنا ہے. دوسرا شعر ہے, اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ میرے پیارے سننے اور دیکھنے والے بچے جو ہیں وہ مکمل کریں گے. اور اس کا دوسرا مصرع میں پڑھ رہی ہوں. میری زندگی پاک و طیب بنا دے. پھر تیسرا شعر ہے وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو. اس کا بھی دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے. پھر چوتھا شعر کا پہلا مصرع جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے اور میں اس کا دوسرا مصرع پڑھ رہی ہوں. گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی. تو آپ کو کوئی آتا ہے دانیہ اس کا؟ میں پہلا والا بتا سکتی ہوں. ہاں جی بتائیں. وہ چھوٹی درجے میں رادی ہوئیں اور ان کی نگاہ ہی نیچی. جی میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی کہ وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلے اس میں ہم پہیلیوں کے جوابات جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی پہیلی تھی وہ کیا چیز ہے جسے خشک ہونے کے لیے گیلا ہونا لازمی ہے. تو اس کا جواب تھا پینٹ. پھر ہے کیا چیز پہلے آتی ہے, سوال یا جواب؟ تو سوال. وہ کیا چیز ہے جو کہانی سناتی ہے لیکن اس کی آواز نہیں؟ اس کا جواب تھا کتاب. چوتھا سوال تھا پہیلی تھی سوری, اگر آپ نیلے سمندر میں لال گیند پھینکیں تو وہ کس رنگ کی ہو جائے گی؟ تو وہ لال ہی رہے گی. اس کا جواب ہے. پانچویں پہیلی تھی ناصر کے پاس 6 انڈے تھے, اس نے 2 توڑے 2 پکائے اور 2 کھا لیے. بتائیں اس کے پاس کتنے انڈے باقی رہے؟ تو اس کا جواب تھا 4. اور اچھا جی, اس کے بعد ہم گزشتہ جو دلچسپ سوالات کے جوابات تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو گزشتہ شمارے کا جو پہلا دلچسپ سوال تھا وہ تھا کہ مائی ڈیئر واٹسن ایلیمنٹری مائی ڈیئر واٹسن کس مشہور کردار کا فقرہ ہے؟ تو اس کا جواب تھا شرلاک ہومز. نمبر 2 ہے گریٹ برٹن سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ اور ویلز. پھر ہے کسی ایسے ایشیائی ملک کا نام بتائیں جس کا نام اور اس کے دارالحکومت کا نام ایک جیسا ہے. اس کا جواب ہے کویت. کون سا پہاڑی سلسلہ یورپ کو ایشیا سے الگ کرتا ہے؟ دا یورل ماؤنٹینز اینڈ دا کاسکس ماؤنٹینز. اور پھر پانچواں سوال تھا چڑھتے سورج کی سرزمین کس ملک کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا جاپان. اور اب جو کسوٹی ہے اس کا جواب تھا, کسوٹی میں جو سوالات پوچھے گئے تھے نا, ایک پرندے کو آپ نے گیس کرنا تھا, تو اس کا جواب ہے الو. جی بالکل, اس کا جواب یہ تھا. تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات پھنچوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس پر لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھجوا سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے
info@alfazl.com اور واٹس ایپ اور ٹیلیگرام نمبر ہے 447-566-234466. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی تو واپس چلتے ہیں نور اور فارس کے پاس. جزاکم اللہ صدف. اور آپ بتائیے سب بچوں کہ آپ کو کیا پسند آیا ذہنی آزمائش میں؟ مجھے راستہ تلاش پسند آیا. اچھا، راستہ تلاش بالکل بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور کامران آپ کو کیا پسند آیا؟ کوشچنس پسند ہے. کوسچنس، اوکے ٹھیک ہے. اور آپ کو فارس کیا پسند آیا؟ کسوٹی. کسوٹی پسند آئی. اور بڑا مزے کا، اس میں ڈھیر سارے سوال تھے. مزے کا دلچسپ سیگمنٹ ہے یہ بھی. اب اس کے بعد ہمارے شمارے میں ایک نیا سیگمنٹ جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے کہ میرے نام کے معنی. اس میں آپ جان سکتے ہیں اپنے نام کا مطلب، اور اگر آپ کو اپنے نام کا مطلب نہیں معلوم تو آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور سب سے پہلا نام ہے اس میں جو کہ بہت زیادہ رکھا جانے والا نام ہے، وہ ہے احمد. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حمد یا تعریف کرنے والا. اور پھر اس کے بعد ہے اگلا نام محمد، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے. اور پھر اس کے بعد ہے احسان، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمدرد، سخی اور مدد کرنے والا. اور پھر اس کے بعد اگلا نام ہے مریم، اور یہ نام بھی بہت سننے میں آتا ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن اور عبادت گزار. اور پھر اگلا نام ہے سارہ، اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شہزادی، خوشی لانے والی، مسرت لانے والی. اور سب سے آخری نام ہے نصرت، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنے والی. تو یہ تھا بچوں اس دفعہ کا الفضل. امید ہے کہ ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے والے بھی ہوں. جی تو نور، فارس اور کامران، اب آپ بتائیے کہ آپ کو اس بار کیا پسند آیا اس شمارے میں؟ مجھے دادی جان کا آنگن، نظم اور لطائف بہت پسند آئے. اور کامران آپ کو کیا اچھا لگا؟ کہانی اچھی لگی. کہانی اچھی لگی. جی بالکل ٹھیک ہے، کہانی بھی بہت مزے کی تھی نا. فارس آپ کو کیا اچھا لگا؟ مجھے ہنسنا مانا اور دادی جان کا آنگن. ٹھیک. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا اس بار بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا نرم اور پاک زبان کا استعمال. اگلی بار ایک نئے شمارے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اب ہم سب بچوں سے اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں. ادنا سا قصور اگر دیکھے تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. شمشیر زباں سے گر بیٹھے، شمشیر زباں سے گھر بیٹھے
دشمن کو مارے جاتے ہو، میدان عمل کا نام بھی لو تو جھیپتے ہو گھبراتے ہو، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، اے میری الفت کے طالب، اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، میں واحد کا ہوں دل دادا، میں واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، تو ایک ہو ساری دنیا میں، تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی۔